अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू इनसाइड विद अनीक नाजी। अदल का निज़ाम पाकिस्तान में आजकल हर महफिल में ज़ेर बहस है। और कानून के निज़ाम में और कोर्ट्स के में जजेस के तैनाती के हवाले से, रिटायरमेंट की उम्र के हवाले से एक आइनी तरमीम ज़ेर बहस है। उसके हवाले से मुख्तलिफ चामागोइयाँ जारी हैं जिससे अफवाहें जन्म लेती हैं। तो आज उन अफवाहों को अपनी तरफ से यानी कोशिश हम यही कर सकते हैं कि अफवाहों को ख़त्म किया जाए और हकीकत सामने लाई जाए। तो आज इन तमाम मसाइल पर, मौज़ूआत पर गुफ्तगू के लिए वफ़ाक़ी वज़ीर क़ानून जनाब आज़म नज़ीर तारड़ साहब हमारे साथ शो में मौजूद हैं। उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और उनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं ताकि अफवाहों का ख़ात्मा हो सके। अस्सलाम वालेकुम तारड़ साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने गुफ्तगू के लिए वक़्त दिया। मैं आपसे पहला सवाल जो गुज़ारिश करूँगा वो यही है कि एक आइनी तरमीम का शोर है कि आ रही है, आएगी। तो पहले तो मामला ये है कि वो आइनी तरमीम के लिए जिस दो तिहाई अक्सरियत की ज़रूरत है वो इस वक़्त है नहीं। मखसूस नशिस्तों के हवाले से अभी तक कोई वाज़ेह फ़ैसला आया नहीं। तो इस सूरत हाल में आइनी तरमीम कोई ज़ेर गौर इस तरह की है? बहुत शुक्रिया अनीक जी। एक तो आपको मुबारक हो, आपने ये नया सिलसिला शुरू किया है प्रोग्राम का, एंड थैंक यू वेरी मच कि आपने उस टॉपिक पे बात की जो कि वाकई ज़्यादातर अफवाहों पे चल रहा है। देखिए, जब हमने हुकूमत संभाली तो ये टास्क हमारे मंशूर में भी था और फिर हमें दिया भी गया मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को कि आप ऐसी लीगल रिफॉर्म्स जो हैं वो तजवीज़ करें जिससे हमारा जो अदालती निज़ाम है इसकी नंबर 1 इस्लाह भी हो। जो डिलेज़ हैं मुकदमात की उसके डिस्पोज़ल में, यानी कि मुकदमात आ तो जाते हैं लेकिन उनके फ़ैसले नहीं होते, उस ताख़ीर को किस तरह से ख़त्म नहीं तो कम कैसे किया जा सकता है ताकि आम लिटिगेंट जो है उसकी ज़िंदगी में कोई बेहतरी आए। इसी तरह जो कवानीन में ऐसे प्रोसीजर्स हैं जो ना सिर्फ मामले को तवालत देते हैं बल्कि मुकदमे के अखराजात में इजाफे का बायस बनते हैं और उसकी वजह से वक्त का और वसाइल का ज़िया होता है, उसको ठीक किया जाए। और जो आला अदलिया में तय्युनातियाँ हैं और फिर जो रिमूवल के तरीक़ाकार हैं उस पर बहुत ज़्यादा बार बॉडीज़ भी क्रिटिसाइज़ करती रही हैं, सिविल सोसाइटी की तरफ से भी आया। तो उसमें क्या बेहतरी हो सकती है, ये वो सारी चीज़ें हैं जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मेरे ख़्याल में बाय एंड लार्ज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो कि हमारी मेन इत्तेहादी जमात है उनके मंशूर में था, और दीगर जो हमारे एलाइज़ हैं कोलेशन में उनके भी मैनिफेस्टो का यह हिस्सा थी। तो उस तनाज़र में बात करते हुए हमने अपने इत्तेहादियों से मुशावरत शुरू की। वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने मुस्लिम लीग नून के कायद मियाँ नवाज शरीफ साहब की हदायत पे हुकूमत संभालते ही एक कमेटी भी कायम की जिसमें मैं ख़ुद उसको कन्वीन कराता हूँ जी, और हमारे साथ कुछ सीनियर कानूनदान हैं जिनमें से कुछ का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से भी है। हमारे बार के जो अहदेदारान हैं, पाकिस्तान बार और सुप्रीम कोर्ट बार के नॉमिनीज़, वो भी उसमें हैं। और हम इसको एक नॉन पॉलिटिकल एजेंडा के तौर पे लेके इसमें जो कुछ मुमकिन है वक्त की रफ्तार, क्योंकि देखिए जो कानून साजी का अमल है वो झटपट आंख झपकते नहीं होना चाहिए, कुछ प्रेपरेशंस करना होती हैं। तो शायद वो प्रेपरेशन से ये ख्याल ले लिया गया कि शायद फौरी कुछ हो रहा है। एक बात तो मैं अर्ज़ करूं, जो चीफ़ जस्टिस के मयाद ओहदा में तोसी की बात है ये ज़रूर अफवाहों पे मबनी है। ये बात इस तरह से नहीं है, कई दफ़ा कहा गया कि जी शायद उन्हें इस तरह से कर दिया जाए, 3 साल होंगे, फ़लाँ रहेगा, फ़लाँ नहीं रहेगा। ये बातें तो सब अखबार में या मैंने सोशल मीडिया के हवाले से देखी, लेकिन इस तरह की कोई संजीदा तजवीज़ जो है वो कमेटी में नहीं आई। अलबत्ता जो आपने एज में कहा इजाफे की बात, तो वो मैं आपको एक क्लैरिफाई करता चलूँ। हमारे जो इस वक्त मुआशी हालात हैं और पाकिस्तान जिस संगीन दौर से गुज़र रहा है मुआशी तौर पे, उसमें ज़ाहिर है इस्लाहाती एजेंडा जो है वो तैयार किया जा रहा है कि हम इस मुश्किल वक्त से कैसे निकलें और पाकिस्तान की मईशत दोबारा वेंटिलेटर से बाहर आके अपने कदमों पे खड़ी हो। उस हवाले से IMF के एक्सपर्ट्स की भी और बहुत सारे फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स की ये ओपिनियन थी कि हमें जो अपना पेंशन बिल है उसके रेगुलेट करना है और बाद में उसको आहिस्ता आहिस्ता घटाना भी है। हम चंद उन मुल्कों में से हैं जहाँ पे एज ऑफ रिटायरमेंट इस तरक्की याफ्ता साइंसी दौर में निचली साइड पे है, यानी कि दुनिया के बहुत सारे ममालिक में लोग
جو سول سرونٹس ہیں وہ 65 سال کی عمر میں ریٹائر ہو رہے ہیں، 70 سال کی عمر میں ہو رہے ہیں، تو ہم 60 سال پہ کر دیتے ہیں۔ جوڈیشری کی بات بعد میں آئے گی، تو ہم نے یہ ایک تجویز ہے وہاں پہ کہ اکراس دا بورڈ نائب قاصد سے لے کے چیف سیکرٹریز اور پھر ان سے بھی اوپر افسران اور جو فوج کے ہمارے جوان ہیں جو فیلڈ میں کام کرتے ہیں، 35 سال پہ شاید ریٹائر ہوتے ہیں، تو سب لوگوں کو ہم 2 سال کے لیے اس ایج میں توسیع دیں، تاکہ اس کی وجہ سے ہمیں سینکڑوں ارب کا ریلیف ملے گا ان 2 سالوں میں، اور پھر اس عرصے میں ہم جو ریفارم کا ایجنڈا ہے وہ بہتر کریں گے۔ اور ویسے بھی جو کوالٹی آف لائف اور ایکسپیکٹنسی بہتر ہونے سے اٹ سیمز ٹو ارلی کہ آپ اس سٹیج پہ کر دیں۔ جب یہ بات ہوئی تو پھر کمیٹی میں یہ ایک تجویز آئی کہ پھر اگر آپ نے کرنا ہے تو پھر سارے ملک کے لیے کریں، پھر آپ جوڈیشری کو نہ چھوڑیں پیچھے، آپ صوبائی حکومتوں کو آن بورڈ کریں، وہ اپنے امپلائیز کو بھی کریں۔ تو یہ اس تناظر میں ہے کہ اکراس دا بورڈ 2 سال کی توسیع دی جائے۔ اب جب جوڈیشری کی سپیریئر جوڈیشری کی ہوگی توسیع کی بات، تو اس کے لیے ظاہر ہے آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہے، کیونکہ ہائی کورٹ کے لیے ریٹائرنگ ایج 62 ہے، سپریم کورٹ کے لیے ریٹائرنگ ایج 65 ہے، اور اس میں اگر آپ نے 2 سال کی توسیع کرنا ہے تو آپ کو آئینی ترمیم کی ضرورت ہوگی۔ یہاں پہ آپ نے درست فرمایا کہ اس وقت نمبرز ایسے ہیں، ایک تو سینٹ کا ایک پورشن خالی ہے، 10 سینیٹرز ابھی الیکٹ ہونے ہیں خیبر پختونخوا سے، اور دوسرا یہ جو ریزرو سیٹس والا معاملہ ہے اس میں سٹے آرڈر آنے کی وجہ سے، کیونکہ انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا مقدمے کے فیصلے سے پہلے ہی، تو اس وجہ سے شاید اس طرح سے پاسبل نہ ہو، لیکن یہ ایک ایسا ایجنڈا ہے جس پہ ہم اپوزیشن کو بھی انگیج کریں گے جب یہ سٹیج آئے گی، کہ جو بھی صورت ہو، جو چیزیں ملک کے مفاد میں ہیں، جو نظام کو چلانے، دیکھیں آج ہم حکومت میں ہیں، کل کو کوئی اور ہوگا، پرسوں وہ ہو سکتے ہیں، تو ہمیں پاکستان کو سامنے رکھ کے سوچنا چاہیے۔ تو یہ اس کی بیک گراؤنڈ ہے۔ جو آپ قانونی اصلاحات ہیں ان میں فوجداری اصلاحات پہ ہم کام کر رہے ہیں کہ ٹرائلز میں ہم کیا کیا آسانیاں، ضمانت کے جو ہے ہماری جیلیں بھری ہوئی ہیں، پری ٹرائل لوگ جو ہیں وہ انکارسریشن میں ہیں، سنگل بریڈ ارنر فیملی کا اس پہ ایف آئی آر درج ہو جاتی ہے، اسے پولیس پکڑ کے جیل میں بھیج دیتی ہے، سال 1.5 سال تک نہ اس کا مقدمہ چلتا ہے نہ اس کی ضمانت ہوتی ہے۔ چھوٹے ایفنسز میں بھی، چھوٹے کیا بڑے کیا، دنیا جہان میں اب جو بیل ہے وہ بہت لبرل دی جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہماری جیلیں بھری پڑی ہیں پری ٹرائل، لوگ بری ہو جاتے ہیں، ان کو آپ کیا ریپریشن دیں گے؟ جو بندہ بے گناہ تھا اور پرچے میں نامزد ہونے کی وجہ سے 2 سال جیل کاٹی اور اس کے بعد عدالت نے کہا جی آپ بری ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جنہیں ہمیں فوری طور پہ ایڈریس کرنا ہے، ہمیں آلٹرنیٹ ڈسپیوٹ ریزولوشن کی طرف بڑھنا ہے۔ ہم جو آربیٹریشن ایکٹ ہے ہمارا پرانا سینکڑوں سال کا، اس کو ریفارم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کو بہتر بنائیں گے۔ اس کے لیے ہم جو سپریم کورٹ آف پاکستان کا ایک ذیلی ادارہ ہے لا اینڈ جسٹس کمیشن، اس کی ایک ڈرافٹ ہمارے پاس آیا، ہم صوبوں سے بھی شیئر کیا ہے۔ اسی طرح جو پروسیجرل لاز ہیں سول سائڈ پہ، ان میں ہم بار باڈیز کو آن بورڈ کر کے کوشش کر رہے ہیں کہ چیزیں ایسی کی جائیں جن کی وجہ سے عام جو لٹیگنٹ ہے اس کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہوں، اور یہ قانون سازوں کا فرض ہے کہ یہ کیا جائے۔ افواہیں یہ بھی ہیں جی کہ ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کو یعنی ایسا کوئی طریقہ کار میں تبدیلی لائی جا رہی ہے کہ کسی ایک ہائی کورٹ کے جج صاحب کو دوسرے صوبے کی ہائی کورٹ میں ٹرانسفر کرنے کی یعنی اختیار حاصل ہو جائے گا، یعنی ایسی کوئی تجویز زیر غور ہے؟ آئین میں ہے، اس کا ایک طریقہ کار دیا گیا ہے، لیکن ایسی تجویز سامنے نہیں ہے۔ لیکن کچھ چیزیں میں اس لیے نہیں کہہ سکتا سنگل ہینڈڈلی کہ جب یہ کمیٹی کے سامنے پارلیمانی کمیٹی تشکیل پائے گی کانسٹیٹیوشنل ریفارمز کے لیے، اور آپ روز دیکھتے ہیں کہ ایون پرائیویٹ ممبر بلز بھی آتے ہیں جو کہ پھر سٹینڈنگ کمیٹیز کو ریفر ہو جاتے ہیں، تو جب ہم بیٹھیں گے تو ایسی کوئی تجویز آئے تو میں اس کو پریمپٹ نہیں کر سکتا، لیکن آج کی تاریخ میں ایسی کوئی تجویز بظاہر نہیں ہے۔ البتہ یہ چیز ہمارے آئین میں موجود ہے اور اس کے کچھ طریقہ کار ہیں، کئی ممالک میں اسی سے ملتی جلتی پروویژنز ہیں جس میں یہ کورٹ کی یا حکومت کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس جج کو کس صوبے میں رکھنا چاہتی ہے۔ جیسے ہمارے ہمسایہ ملک بھارت میں آپ اپنی ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نہیں بن سکتے، اور وہاں پہ اگر آپ نے چیف جسٹس بننا ہے سینیورٹی کے پول میں جانا ہے اور کسی دوسرے صوبے یا ریاست کی ہائی کورٹ کا چیف بنیں گے آپ،
اسی طرح وہاں پہ جو ججز کی ٹرانسفر ہے اس میں ان کی کنسنٹ کا معاملہ نہیں ہوتا جو ہمارے ہاں ہے. تو جب سارے مل بیٹھیں گے کوئی تجویز آ جائے تو ظاہر ہے اس کو دیکھا جا سکتا ہے, لیکن کوئی حکومتی سطح پہ کوئی کیبنٹ اپروول نہیں ہے ایسی کسی تجویز کی آج. بٹ میں اسے اس لیے رد نہیں کرتا کہ یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے. کل کو ہو سکتا ہے جب لا میکرز بیٹھیں, پارلیمانی کمیٹی بنے گی جس میں ساری جماعتیں ہوں گی, تو ایسی کوئی تجویز آ جائے. جی اچھا, ایک اور خبر پہ یا افواہ پہ یا اس پہ آپ سے میں وہ بھی گزارش کر دوں کہ یہ جو طریقہ کار ہے, مثال کے طور پہ ابھی لاہور ہائی کورٹ میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ چیف جسٹس نیلم کا انتخاب کیا گیا, تو وہ 3 موسٹ سینئر ججز میں سے تھیں. سپریم کورٹ میں ایسا نہیں ہے, وہاں جو موسٹ سینئر ہوگا وہی چیف جسٹس ہوں گے. تو کیا اس طریقہ کار میں کوئی تبدیلی زیر غور ہے؟ دیکھیے ناجی صاحب, میں نے پھر وہی بات کروں گا کہ آپ بھی کہنا غیر مناسب اس لیے ہوگا, یہ میرا مینڈیٹ نہیں ہے, لیکن حکومتی سطح پہ ایسی کوئی تجویز زیر غور نہیں ہے. یہ جو سینیورٹی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی حد تک تھی, جس کی وجہ سے ان کا جوڈیشل کمیشن بھی نہیں ہوتا, اور یہ وزیر اعظم نے ایڈوائس بھیجنی ہوتی ہے, صدر ان کو نوٹیفائی کر دیتے ہیں, ایک مکینیکل سا سلسلہ ہے. یہ 18ویں ترمیم میں انٹروڈیوس کروایا گیا. اس سے پہلے ہائی کورٹ کی طرح یہاں پہ بھی سینیورٹی کم فٹنس تھا, اور پہلے 2 3 4 چیف جو ججز ہوتے تھے, ان جج صاحبان میں سے جو موزوں ترین تھے ان کا انتخاب کیا جاتا تھا. اور آپ کو یاد ہوگا سجاد علی شاہ صاحب والا کیس یا اس سے پہلے بھی ہوئے, تو یہ معاملہ چلتا رہا. پھر 18ویں ترمیم پہ جب لا میکرز بیٹھے تو انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے لیے ایک سرٹینٹی ہونی چاہیے, یہ آخری ان کا عہدہ ہے جو کہ اپنے کیریئر میں وہ انجوائے کرتے ہیں. ہائی کورٹ سے آپ ایلیویٹ ہو کے پھر الٹیمیٹلی سپریم کورٹ میں آتے ہیں. بہت سے لوگ ہیں جو پریفر کرتے ہیں کہ وہ سپریم کورٹ آ جائیں, چیف جسٹس نہیں بننا چاہتے ہائی کورٹس کا. کئی وہاں پہ چیف بھی رہتے ہیں اور پھر یہاں پہ بھی آ جاتے ہیں, لیکن سپریم کورٹ میں جو چیف جسٹس ہے وہ بالکل کلمینیشن ہے. باہر کیف یہ لا میکرز کا اختیار ہے. اگر کل کو کوئی ایسی کمیٹی بیٹھتی ہے جو کہ کنسنسس کے ساتھ اپوزیشن, گورنمنٹ یا اتحادی جماعتیں جن کے بھی بیٹھنے سے نمبرز پورے ہوتے ہوں, ایسی کوئی تجویز ڈسکس کریں گے, تو وہ میرا خیال میں پبلک ہی ہوگی فوری طور پہ, کہ اس میں ایسی ڈھکی چھپی نہیں. حکومتی سطح پہ فی الحال کیبنٹ کے لیول پہ, وزیر اعظم یا وزارت قانون کے لیول پہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. اب موضوع کو تھوڑا آگے بڑھاتے ہیں. جی فرمائیے گا کہ ابھی امریکی کانگریس میں ایک ہاؤس آف ریپس میں ایک قرارداد کی منظوری ہوئی. یونائٹڈ نیشنز کے ورکنگ گروپ میں کچھ ایک قرارداد, اس میں بہت خبریں بنی, بہت اس پہ شوز ہوئے, بہت وہ موضوع جو ہے وہ اس کے حوالے سے بڑے کسی انقلاب کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں, سختیوں کی پریڈکشنز کی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کا رد عمل ان باتوں پر کیا ہوگا؟ دیکھیے پہلے ہم لیتے ہیں یو این ورکنگ گروپ کو. یو این ورکنگ گروپ کی جو رپورٹ جاری ہوئی ہے کہ یہ جو ڈیٹینشنز ہیں عمران خان کی, یہ آربیٹریری ہے, یہ یونیلیٹرلی کی گئی ہے. اس میں جو رسپانس ہے اسٹیٹ آف پاکستان کا وہ اس کا حصہ نہیں ہے. اس میں ایک بات چل رہی ہے کہ کیئر ٹیکرز کے دور میں شاید رسپانس مانگا گیا اور رسپانس دیا نہیں گیا. اب یہ انکوائر ہو رہا ہے آج کل کہ جی آیا کوئی ایسی فارمل ریکویسٹ پہنچی بھی تھی, اگر پہنچی تھی تو اس پہ اوپینین کیا تھی منسٹری آف فارن افیئرز کی اور پھر منسٹری آف انٹیریئر اینڈ لا کی. باہر کیف میں نے اس کے مندرجات دیکھے ہیں اور فارن آفس نے اس کا جواب بھی دیا ہے. وہ بیسڈ آن انکریکٹ فیکٹس ہے. عمران خان صاحب کی جو ڈیٹینشن ہے وہ آئین پاکستان اور اس کے تابع بنے ہوئے قوانین کے تحت ریگولیٹ ہو رہی ہے. انہیں کہیں حبسے بجا میں نہیں رکھا گیا. جب ان کی گرفتاری ہوئی ان کو ریمانڈ کے مانگا گیا, ان کا ریمانڈ گرانٹ بھی ہوا کچھ کیسز میں, کچھ میں نہیں ہوا. ان کی پہلی گرفتاری جو ہے وہ کنوکشن کے بعد ان کو تحویل میں لیا گیا. ان کے کچھ کیسز جو ہیں وہ ٹرائل میں ہیں اور کچھ کیسز ٹرائل سے نکل کے ایپلیٹ سٹیج پہ گئے. انہیں 1-2 مقدمات میں جو فی الحال بریت بھی ملی ہے, کچھ کیسز ان کے چل رہے ہیں, کچھ پینڈنگ ہیں, کچھ انڈر ٹرائل ہیں. تو ایسے میں یہ کہنا کہ ان کی ڈیٹینشن کے بارے میں کسی تیسری جگہ سے کوئی کمنٹس آنا, یہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے نمبر 1. نمبر 2, پاکستان میں آئین اور قانون کی عملداری ہے اور پاکستان کی عدالتیں کسٹڈی کے میٹرز کو, ڈیٹینشن کے میٹرز کو, کنوکشنز کے میٹرز کو انڈر آرٹیکل 175 ریگولیٹ کرتی ہیں. آپ سب کو معلوم ہے کہ چیئرمین کہیں پہ انہیں کسی
ڈیٹینشن سینٹر میں نہیں رکھا گیا، کہیں پہ کوئی ان کی ایسی ڈیٹینشن نظر بندی نہیں ہے جو کہ کسی اسپیشل لاء کے تحت ہو، بلکہ کرپشن کے کیسز ہیں. کچھ نیشنل سیکیورٹی کے حوالے سے ایک کیس تھا جس کی اب اپیل سپریم کورٹ میں چلی گئی، وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے بری ہوئے، اور ایک کیس جو ان کا عدت کا ہے اس کی بھی اپیل چل رہی ہے. اور جو نیب کا ان کا 190 ملین والا جو سکیم تھا اس کا مقدمہ ہے وہ ابھی انڈر ٹرائل ہے. جو اس سے ارلیئر کیس تھا گرافٹ کیس نیب میں، اس میں ان کی سزا کی معطلی جو ہے اس حد تک ان کو ریلیف ملا ہے، لیکن ان کی مین اپیل پینڈنگ ہے. تو اس تناظر میں یہ نہیں کہا جا سکتا کہ ان کی جو گرفتاری یا ان کی نظر بندی جو ہے جیل میں جو ان کا قیام ہے وہ ایکسٹرا لیگل میجر سے ہے. ہماری کورٹس یہ انڈر دا لاء کانسٹیٹیوٹ ہوئی ہیں، متعلقہ ہائی کورٹس ان کی سپروائزری اتھارٹی ہے، ان کو اپیلوں کا، ریویژنز کا، نظر ثانی کے حقوق حاصل ہیں. وہ روز ان کی درخواستیں آتی ہیں اور ان کو بہت سارے مقدمات میں ریلیف بھی ملا ہے. تو اس سے میرے خیال میں یہ تاثر لینا کہ ان کے اور رائٹس ڈینائی ہو رہے ہیں اتنے پرو ایکٹیو جوڈیشل سسٹم کے ہوتے ہوئے، یہ بات ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں. جہاں تک تعلق آپ نے کہا کہ کانگریس میں قرارداد پاس ہوئی، یہ پھر پاکستان کا داخلی معاملہ ہے اور اس پہ جو پارلیمنٹ ہے پاکستان کی وہ اپنا ری ایکشن دے چکی ہے. ایک قرارداد منظور کی گئی جس میں یہ ساری باتیں کی گئی. میرے خیال میں جو موقف اس میں لیا گیا تھا وہی موقف حکومت کا اور وہی موقف میرا بھی ہے. جی بہت شکریہ، بہت ساری وضاحتیں ہوئیں. وقت ہوا ہے جی یہاں پہ کمرشل تارڑ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا اس کمرشل بریک کے بعد. جی ویلکم بیک. تارڑ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. میں ان کے سامنے اگلا سوال رکھتا ہوں. تارڑ صاحب فرمائیے گا کہ موجودہ جو آپ کہیے ایک طرح کی کشمکش، داخلی کشمکش جو نظام عدل کے اندر نظر آ رہی ہے، ایک تاثر ہے کہ کچھ اختلافات ہیں جوڈیشری کے اپنے اندر، تو اس کو سالو کرنے کے لیے آپ یا حکومت کچھ مینڈیٹ رکھتی ہے، کچھ کر سکتی ہے؟ دیکھیے ناجی صاحب، آئین میں ایک اختیارات کی واضح تقسیم کر دی گئی ہے اور ٹریکوتھمی آف پاورز میں ایگزیکٹو نے اپنا رول پلے کرنا ہے، حکومت ایگزیکٹو کا حصہ ہے. مقننہ نے یعنی کہ ایڈجوڈیکیچر نے اپنا کام کرنا ہے، قانون سازی ہے اور اس سے متعلقہ امور ہیں جو کہ پارلیمان کے بارے میں ہیں، وہ اپنے طور پہ سوورن ادارہ ہے، بلکہ ہم اسے مدر آف انسٹیٹیوشنز کہتے ہیں. اور ایڈجوڈیکیچر جو مقننہ یعنی عدالتی نظام ہے وہ اپنے دائرہ کار میں، عدلیہ جو ہے وہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرتی ہے. تو عام طور پہ تو دوسرے کے معاملات میں پوکنگ دا نوز از ناٹ دی کانسٹیٹیوشنل ڈسپنسیشن، اور اسی لیے حکومتیں ہمیشہ محتاط رہی ہیں کہ جو عدلیہ کے کوئی اندرونی معاملات ہیں ان میں کسی طرح کی دخل اندازی سے باز اور ممنوع رہنا ہی بہتر ہوتا ہے. اور یہی پالیسی ہے ہماری حکومت کی بھی. ہماری یہ خواہش ضرور ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان جس مشکل دور سے گزر رہا ہے وہاں پہ تمام اداروں کو، میں پھر کہوں گا تمام اداروں کو، اس میں جو آئین میں 3 طرح کے ادارے ہیں وہ بھی شامل ہے، اس میں جو پھر کنونشنل یا ایکچول پالیٹکس میں یا جو معاملات میں ہمارا ایک عسکری ادارے کا رول ہے وہ بھی اس میں شامل سمجھیں. وقت کے گزرنے کے ساتھ جو میڈیا کو ایک کلیدی رول ملا ہے انہیں بھی ہونا چاہیے اور ہماری سول سوسائٹی کو بھی اس میں ہونا چاہیے. ہم سب کو ایک میچور سوچ کے ساتھ شعوری کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سب ایک پیج پہ آئیں، اور کم از کم جو ایجنڈا ہے وہ 2 بڑے چیلنجز ہیں پاکستان کو. ایک چیلنج ہے پاکستان کو معاشی چیلنج، کیونکہ اس ماڈرن دور میں آپ اگر معاشی طور پہ ختم ہوتے ہیں تو پھر باقی چیزیں آپ کی نہیں رک پائیں گی. اور دوسرا انفارچونیٹلی پچھلے 40 سال سے جو پاکستان کے ساتھ افغان وار کی وجہ سے ہوا، جو ہمیں دہشت گردی کے چیلنجز ہیں، ہمارے اپنے اندر کے جو چیلنجز ہیں داخلی یعنی کہ سیکیورٹی کے چیلنجز، وہ بہت سنگین ہیں. ان میں پاکستانیوں نے بہت قربانیاں دی ہیں. بشمول افواج پاکستان کے جوانوں کے، وہ رائے گاہ نہیں جانی چاہیے. ان 2 ایشوز کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ ہم سب کو مل بیٹھ کے اس کا حل تلاش کرنا ہوگا. اس کے لیے ایسا انوائرمنٹ دینا ہوگا جس میں یہ سارے ادارے جو اس جد و جہد میں اس
مشن میں شریک ہیں کہ پاکستان معاشی طور پہ مضبوط ہو اور پاکستان امن امانہ کے حوالے سے، امن عامہ کے حوالے سے ایک محفوظ ملک ہو، یہ سب اداروں کا فرض ہے، اور اس کے لیے ان کی آپس میں مشاورت بھی ہونی چاہیے۔ پچھلے دنوں میں ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ ہوئی تھی جو نیشنل پلان کے تحت ہوتی ہے، جو پشاور اے پی ایس کے حادثے کے بعد ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس میں چاروں صوبوں کے چیف منسٹرز اور وفاق کے نمائندے بیٹھتے ہیں، اور ملک کی اعلیٰ عسکری اور سول قیادت بیٹھ کے کچھ پالیسی ڈیسیژنز کرتی ہے۔ اس میں یہ بھی طے ہوا تھا کہ سیکیورٹی ایشوز کے اوپر بالخصوص ایک تو سارے جو سٹیک ہولڈرز ہیں انہیں آن بورڈ لیا جائے، سیاسی قیادت سے بھی رابطہ کیا جائے، اس لیے وزیر اعظم صاحب نے کہا ہے کہ اے پی سی بلائی جائے اور اس میں اپوزیشن کو بھی دعوت ہو، اور یہ بھی کہا گیا کہ اس میں جو ہمارے چیف جسٹس پاکستان ہیں ان کو اور ان کی ٹیم کو بھی بریفنگ دی جائے اعلیٰ عسکری اور سول قیادت کی جانب سے۔ دیکھیے ناجی صاحب، پاکستان ہے تو ہم سب ہیں نا، ہمارا تو نعرہ یہ ہونا چاہیے سب سے پہلے پاکستان، تو اس کی حفاظت کرنا، اس کو مضبوط بنانا، پاکستان میں بسنے والوں کے لیے آسانیاں کرنا، یہ سب اداروں کا ایک ہی مشن ہے۔ تو اس لیے اس حد تک تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں کوہیرنس کے ساتھ اشتراک عمل ہونا چاہیے۔ آپ نے کہا کہ کیا حکومت اگر کوئی ایسی صورتحال ہے، میں سمجھتا ہوں کہ اختلاف رائے ہر ادارے میں ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، کیونکہ جو ڈیفرنس آف اوپینین ہے کئی دفعہ اس کی وجہ سے بہت اچھے نتائج ہمیں ملتے ہیں، لیکن اختلاف ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ادارے کے کارکردگی کے اوپر اس کا اثر پڑے۔ تو ہماری یہ خواہش بھی ہے، ہماری یہ دعا بھی ہے کہ ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ اکٹھے کام کریں، اپنے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کریں، لیکن ان میں کوئی ایسی گروہی جو معاملات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن میں کنکلوڈ کرتے ہوئے اس جواب کو یہ ضرور کہوں گا کہ حکومت کا یہ مینڈیٹ ہے نہیں ہے، کیونکہ ان کی جو اٹانومی اور ان کا جو کانسٹیٹیوشنل رول ہے وہ اس نوعیت کا ہے کہ انہیں یہ معاملات اپنے گھر میں بیٹھ کے طے کرنے ہیں۔ آپ نے بھی فرمایا کہ سب کو اپنے آئینی دائروں میں رہ کے، ظاہر ہے ہر ادارے کا یہ فرض ہے کہ وہ اس کو فالو کرے، لیکن ہماری کچھ ظاہر ہے سیکورٹی کے اعتبار سے ہماری کچھ آپ کہیے کہ جنگوں کی وجہ سے جو بھی ہماری ایک حقیقی زمینی حقیقت ہے وہ اپنی جگہ موجود ہے، تو پھر سوال یہ بنتا ہے کہ آئین پاکستان جیسا کہ وہ ہے اس کی مکمل بالادستی آپ کے خیال میں اس کے لیے کون سا راستہ اختیار کرنا چاہیے، اور یعنی کب ہم وہ دن دیکھ پائیں گے کہ آپ اطمینان سے یہ کہیں کہ اب آئین کی مکمل بالادستی؟ ناجی صاحب، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم تیسری دنیا کے ایسے ترقی پذیر ملک ہیں جنہیں شدید نوعیت کے داخلی چیلنجز ہیں، شدید نوعیت کے معاشی چیلنجز ہیں، اور ہم سروائیو کر رہے ہیں ان چیلنجز کو کوپ ود کرتے کرتے، اور اب ہم دن بدن اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں نا کہ وہ دلدل میں دھنستے جا رہے ہیں، لیکن ہم اپنے لیے جو سٹینڈرڈز ہیں وہ رکھنا چاہتے ہیں جو ترقی یافتہ ممالک کے مغربی ممالک کی جمہوریتوں میں ہیں۔ انفارچونیٹلی یہ ممکن نہیں ہوتا اس طرح۔ آپ اپنے ہمسایہ ملک میں دیکھ لیں، وہ بہت بڑے چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے۔ یہ مودی صاحب کے پچھلے دور میں یا وزیر اعظم مودی کے اس سے پچھلے دور میں جو شکایات اور جو شور واویلا بھارت میں آیا، چاہے وہ اقلیتوں کے بارے میں ہے، چاہے وہ مارجنلائزڈ کمیونٹیز کے بارے میں ہے، چاہے وہ میڈیا کے بارے میں ہے، چاہے وہ اپوزیشن کے متعلق ہے، اور یہی حال بنگلہ دیش کی آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں، وہاں پہ کیا کیا نہیں ہوا اور ہو رہا ہے۔ یہی معاملات افریقن کنٹریز میں ہیں۔ ہمارے مڈل ایسٹ میں کوئی رائٹس کی بات آپ کریں تو ان کا ماڈل ہی ڈیفرنٹ ہے، وہاں پہ مونکس ہیں۔ ہمارے ساتھ ایک سکسیس سٹوری چائنا ہے، اس کا کون سا ماڈل ہے؟ ہم اب آئیڈیلائز تو یہ کرتے ہیں کہ ہم اوور نائٹ جو یورپین یونین کے ممبر ممالک ہیں، ہمارے جو پرسنل رائٹس، لبرٹیز، سٹینڈرڈز ہیں وہ ہونے چاہیے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ وہاں پہ یہ معاشی اور دہشت گردی کے مسائل نہیں ہیں۔ اب اس بات کرنے کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ہمیں زمانہ جاہلیت میں دھکیل دیا جائے اور ہم اندھیروں میں رہیں، لیکن جیسے آپ نے کہا ہمیں بیلنس آؤٹ کرنا پڑے گا۔
اور جب بیلنس آؤٹ کرنا ہوتا ہے تو پھر ریاست کو اپنا رول پلے کرنا ہے، ریاست کو کہیں سختی اور کہیں نرمی سے کام لینا ہے. تو میں اسی لیے کہتا ہوں نا کہ اگر ہم مثبت سوچ کے ساتھ چیزیں کریں اور ادارے بھی ایک دوسرے کو مضبوط کریں، وہ ٹگ آف وار میں جانے کی بجائے یا کسی کھینچا تانی میں جانے کی بجائے، اور مشن میں سمجھتا ہوں آج کے وقت میں مشن ایک ہی ہونا چاہیے. میں پھر دہراؤں گا کہ ہم نے پاکستان کو معاشی مسائل اور دہشت گردی کے جو ہمارے داخلی چیلنجز ہیں ان سے کیسے نکالنا ہے. آپ خود انتہا پسندی کا آپ شکار ہوئے، سماجی انتہا پسندی ہو، مذہبی انتہا پسندی ہو، اب اس کے پس منظر میں آپریشن عزم استحکام کا اعلان ہوا ہے، میاں نواز شریف نے اس کی حمایت بھی کر دی ہے. تو اب یہ بتائیے کہ اس آپریشن سے آپ کو کامیابی کی امیدیں کتنی ہیں، اور اس کے لیے انوائرمنٹ آپ سمجھتے ہیں کہ موضوع ہے یا ابھی اس کو انوائرمنٹ بنانے کے لیے کام کرنا ہوگا؟ ناجی صاحب دیکھیں، پولرائزیشن تو ہے اور اس وقت پولیٹیکل ہیٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. میں اسی لیے فلور آف دا ہاؤس پہ بھی اپنے اپوزیشن کے دوستوں سے کہتا ہوں کہ اس خطے میں سیاست کرنا مشکل کام ہے، اور وہ اقتدار سے دار میں جاتے ہوئے کچھ چند لمحے لگتے ہیں، اور یہ کھیل بڑے عرصے سے جاری ہے. ہمیں پولیٹیکلی میچور ہونا چاہیے، بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. سیاست نام ہی گفت و شنید کا ہے، ڈائلاگ کا ہے، کنسیلیشن ریکنسیلیشن کا ہے. ہٹ درمی کا نام یا سخت گیری کا نام سیاست نہیں ہے. تو کم از کم جو پولیٹیکل فورسز ہیں انہیں ضرور یہ انگیجمنٹ رکھنی چاہیے اور یہ پرپسفل ہونی چاہیے. میں ایک لمحہ لوں گا، پچھلے سال جب عام انتخابات کے لیے ایشو بنا، سپریم کورٹ میں گیا تو سپریم کورٹ نے ایک مصالحتی کمیٹی بنائی جس میں حکومت اور اپوزیشن کے نمائندے تھے. میں اس کا حصہ تھا. ہم نے بیک ڈور انگیجمنٹ کر کے پاکستان تحریک انصاف کے دوستوں کے ساتھ سارے معاملات طے کر لیے، اور شاید 3 مئی کی وہ میٹنگ تھی، 3 مئی 2023، جس میں یہ سب اعلان ہونا تھا سینٹ آف پاکستان میں. لیکن انفارچونیٹلی بالکل لاسٹ مومنٹ کے اوپر شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی کے ڈیلیگیشن کو ہیڈ کر رہے تھے، انہیں ایک ٹیلی فون کال آئی ان کے چیئرمین کی، اور انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ جو آپ پرپوزلز لے کے گئے تھے وہ قابل عمل نہیں ہیں. تو لہٰذا کوئی جو طے ہوئی تھی چیزیں کہ جولائی کے پہلے ہفتے میں اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی اور سپٹمبر میں پورے ملک میں اکٹھے الیکشن ہو جائیں گے، وہ مجھے قابل قبول نہیں، جس کی وجہ سے وہ سارے جو مذاکرات تھے وہ بے نتیجہ ختم ہو گئے. اور پھر آپ نے دیکھا کہ اس کے 6 دن بعد اس ملک میں کیا ہوا، 9 مئی ہو گیا. اس کے بعد کا نقشہ سیاسی کیا تھا وہ مجھے کہنے کی ضرورت نہیں. تو جب پولیٹیشنز خود گفت و شنید کے راستے، آسانیاں پیدا کرنے کے راستے اپنے لیے بند کرتے ہیں اور وہ انتہا پسندی کی طرف جاتے ہیں، سخت گیری کی طرف جاتے ہیں، اس کی پولیٹیکل پرائس ہوتی ہے. تو میں تو اس نوٹ کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ پولیٹیشنز کو بڑے تحمل اور تدبر کے ساتھ، اور خاص طور پہ جس خطے میں ہم رہتے ہیں اور جس وقت سے اس وقت دنیا گزر رہی ہے، جو مہنگائی کے چیلنجز ہیں، غربت کے چیلنجز ہیں، آبادی کے دباؤ کے چیلنجز ہیں، یہ کسی ایک سیاسی جماعت کے پیدا کردے نہیں ہیں، کسی ایک حکومت کے پیدا کردہ نہیں ہیں. یہ دہائیوں پہ محیط ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں آپ کے بس میں تھیں، کچھ آپ کے بس میں نہیں تھیں. تو ابھی بھی وقت ہے کہ ہم اس گاڑی کو آگے لے کے چلیں. عزم استحکام کا فرق یہ ہے اس دفعہ کہ اس میں جو کائنیٹک ایلیمنٹ ہے، بارہا حکومت بھی یہ کہہ چکی ہے اور عسکری اداروں کی طرف سے بھی آیا، وہ کام ہے، طاقت کا استعمال تھوڑا ہے. اس میں آپ کا جو نیریٹو بلڈنگ ہے اس کا بڑا عمل دخل ہے. اس میں اور ایسے ریفارمیٹری میجرز ہیں، اصلاحات ہیں جن کی وجہ سے ہم دہشت گردی پہ قابو پا سکیں گے. انگیجمنٹس کے ایسے میکنزمز ہیں، یوتھ کو، آنے والے اسٹوڈنٹس کو، وہ ایریاز جن میں انسرجنسیز ہیں ان کو کس طرح سے ایڈریس کیا جاتا ہے، یہ چیزیں ہیں. اور اگر ہم اسے کنسنسس کے ساتھ طے کر کے چلیں گے اور اس کے کنٹورز ایسے ہوں گے جو کہ آن گراؤنڈ ریالٹیز ہیں، ان کو سامنے رکھ کے اور پاسٹ کے جو ہمارے تجربات ہیں ان سے سبق سیکھتے ہوئے ہم کریں گے، تو اس کے اچھے نتائج آئیں گے انشاءاللہ. ایک پوسٹ ہے جی جو میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں، اس پہ اگر آپ رد عمل دینا چاہیں. ایک وکیل ہیں خالد حسین تاج، انہوں نے لکھا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کے کسی جج کے حوالے سے جب بھی کوئی خبر سوشل میڈیا میں آتی ہے تو رجسٹرار ہائی کورٹ پریس ریلیز کے ذریعے وضاحت دیتا ہے، چاہے جسٹس بابر ستار کے گرین کارڈ کے حوالے سے خبریں ہوں
یا جسٹس گل حسن اورنگزیب کے حوالے سے تحریک انصاف کی خاتون رہنما کی جانب سے کی گئی جھوٹی ٹویٹ؟ اسلام آباد ہائی کورٹ نے فوراً رسپانس دیا۔ اب جسٹس جہانگیری صاحب کے LLB کے ڈگری کے حوالے سے پچھلے 3 دنوں سے سوشل میڈیا میں خبریں آ رہی ہیں، ابھی تک اسلام آباد ہائی کورٹ نے کوئی پریس ریلیز جاری نہیں کیا۔ اس پہ آپ کیا رد عمل دینا چاہیں گے؟ ہر بندے کی یہ اپنی شخصی آزادی ہے کہ وہ ودن دی پیرامیٹرز آف لا رہتے ہوئے اپنی اوپینین کا اظہار کرے۔ یہ بات کسی حد تک درست کہی انہوں نے کہ ادارے کو بھی ان سے رابطہ کر کے، بلکہ میری نظر میں یہ ایک اہم اور سنگین معاملہ ہے۔ وہ ایک عزت دار شخصیت ہے، بار میں بھی وہ رہے ہیں، بینچ پہ بھی ہیں، اور اگر یہ بات غلط ہے تو اس کے لیے انہیں خود بھی مطالبہ کرنا چاہیے ادارے کے ذریعے تحقیقات کا، اور اگر یہ بات درست ہے تو پھر بھی اس کی تحقیقات ہونی چاہیے۔ درست تو تبھی ہوں گی نا جب تحقیقات ہوں گی، اس کے بغیر نہیں۔ بہرکیف یہ میرے لیے خود اسپیکنگ فار مائی سیلف ایک بہت تکلیف دہ چیز ہے۔ میں اس پہ کافی زیادہ مجھے پریشانی بھی ہوئی۔ میں انہیں بڑے عرصے سے جانتا ہوں، اور ایک اچھے انسان ہیں وہ۔ میرا ان سے بار کے حوالے سے، جب وہ بار کے عہدیدار تھے، بڑا ذاتی قسم کے مراسم اور تعلق رہا ہے، لیکن یہ چیز جو اس طرح سے گردش کر رہی ہے، یہ بھی ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہے، ان کی فیملی کے لیے بھی، اور جو ہم ان کے ارد گرد کے لوگ ہیں ان کے لیے بھی تکلیف دہ ہے۔ تو اسی لیے پھر اس جیسی چیز کے بارے میں یا تو یہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن ہونا چاہیے، تحقیق ہونی چاہیے۔ اگر یہ بات غلط ہے تو پھر جو ذمہ داران ہیں ان کو بھی پروسیڈ کرنا چاہیے کہ اس طرح سے کیوں ہوا ہے، اور یہ ایک سائے برستہ ہوتا ہے کہ ایسی جب سچویشن آئے تو اس میں سب سے بہتر چیز جو ہے وہ اور جیسے آپ نے مجھے کہا کہ افواہیں ہیں، تو میں نے کہا نہیں، افواہیں ہی ہیں، لیکن ریالٹی اس میں اتنی ہے، اس حد تک ریالٹی ہے، باقی سب افواہ ہے۔ تو اس کو بالکل پروب ہو جانا چاہیے تاکہ اگر یہ غلط بات ہے تو پھر اس کا تدارک بھی ہو۔ تارڑ صاحب، میں آپ سے آخری سوال کروں گا آج کی نشست کا، کہ آپ نے سیاسی تلخی کا ذکر کیا کہ پولیٹیکل ہیٹ ہے بہت زیادہ۔ آپ کے خیال میں اس تلخی کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، پارلیمنٹ ایک ایسا فورم ہے جو آئین پاکستان کے تحت اور جس کا کنونشنل جو رول ہے، وہ میں نے پہلے کہا کہ مدر آف انسٹیٹیوشنز ہے۔ پارلیمنٹ کا جو پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ کی انگیجمنٹس جو ہیں وہ بہت ضروری ہوتی ہیں۔ حکومتی اتحاد میں بھی بہت زیرک اور تجربہ کار سیاستدان بیٹھے ہیں، اور اپوزیشن سائیڈ پہ بھی بہت سارے نئے چہرے آئے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 2 3 دہائیاں 4 دہائیاں اس دشت میں گزاری ہیں۔ سب سے بڑی ذمہ داری پارلیمان کی ہے، اور پارلیمان میں بیٹھی ہوئی سیاسی جماعتوں کی ہے کہ وہ پولیٹیکل انگیجمنٹ کریں اور چیزوں کے لیے، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے راستے تلاش کریں۔ جب پولیٹیکل سٹیبلٹی آئے گی تو معیشت بھی ٹھیک ہوگی، اور داخلی طور پہ بھی ہم سٹیبل ہوں گے۔ اور یہ رول میں پھر کہوں گا، یہ ذمہ داری، یہ بھاری ذمہ داری نہ صرف حکومت بلکہ اپوزیشن پہ ہے، اور بالخصوص ان لوگوں پہ ہے جو سیاست کو سمجھتے ہیں اور جو پچھلی کئی پارلیمنٹس کا حصہ رہ چکے ہیں۔ ان کے تجربے کی وجہ سے، ان کا جو پاسٹ ریکارڈز ہیں، اور جو انہوں نے ماضی میں غلطیاں کی یا جو فائدے اٹھائے، ان کو سامنے رکھتے ہیں، وہ بہتر انداز میں اس کو بہتر کر سکتے ہیں، اس ماحول کو ٹھنڈا کر سکتے ہیں۔ دونوں جو ایوان ہیں، ان کے جو کسٹوڈین ہیں، اسپیکر نیشنل اسمبلی اور چیئرمین سینٹ، دونوں خوش قسمتی سے بہت متحمل مزاج اور بردبار شخصیات ہیں، سردار ایاز صادق صاحب بھی اور جناب یوسف رضا گیلانی صاحب بھی۔ تو میرے خیال میں یہ رول سیاستدانوں کو ایزیوم کرنا ہے، اور عوام کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کے لیے ہمیں اپنی انا کو اور اپنے ذاتی مفاد کو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے رکھنا ہے کہ جی ہم فلاں رہا ہوگا تو بات ہوگی، فلاں کو اس طرح کریں گے تو بات ہوگی، فلاں مقدمہ ختم کریں گے تو بات ہوگی۔ یہ انفرادی فائدے لینے کی بجائے کیوں نہ نظام کی تبدیلی کی بات کریں کہ یہ چیزیں ہوں ہی نہ اس میں، اور جہاں پہ کوئی جینون کرپشن کا جینون کیس ہے جو کہ قوانین پاکستان کے تحت قابل دستاندازی ہے، تو وہاں پہ ضرور قانون کو اپنا راستہ لینا چاہیے۔ اور یہ اسی صورت ممکن ہے کہ ہم اپنے رویے درست کریں،
سوچ کو صحیح سمت میں لے کے جائیں اور ماحول میں بردباری لے کے آئیں تاکہ ٹیبل پہ بیٹھ کے بات کرنے کا موقع ملے۔ طارق صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ساری سمجھتا ہوں بہت ساری دھول جو ہے وہ اس گفتگو سے چھٹے گی، ختم ہوگی، اور سچی خبریں اور حقیقت جو ہے وہ لوگوں کے سامنے آئے گی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ یہی آج کا پروگرام تھا جی۔ آپ نے گفتگو سنی وفاقی وزیر قانون صاحب کی۔ اب آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ سے ملاقات ہوگی جمعے کی شب 10 بجے پبلک نیوز پر، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو شاد و آباد رکھے۔ آپ سے اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔